बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुली मुस्री, प्रोग्राम नहजुल बलागा सदाए इमाम अली के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 27 शव्वाल है, 18 मई है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें नहजुल बलागा खुतबे मौला अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ना सिर्फ उसका असल मतन पेश किया जाता है बल्कि उसका उर्दू तर्जुमा और उसकी तशरीह भी आपकी खिदमत में पेश की जाती है। सिलसिलेवार खुतबा नंबर यकम से लेकर सिलसिला जो है वो हर हफ्ते जो है हर जुमेरात को जारी व सारी है और इस वक्त हम पहुंचे हैं खुतबा नंबर 56 के ऊपर। 55 खुतबे हमने इस पर ख़त्म किए हैं और इसके ऊपर मुसलसल जो है उसके ऊपर नक़ाशात देने के लिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद रहें अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहिब क़िबला। आपको प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, खुतबा नंबर 55 पे हमारी गुफ्तगू गुज़श्ता जुमेरात को जो है वो तमाम हुई थी और उसके बाद इसी सिलसिले से गुफ्तगू को आगे मरबूत करेंगे और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खुतबा नंबर 56 के ऊपर हम चलेंगे। क़िबला, खुतबा नंबर 56 की तशरीह फरमा दें और इसका असल मतन और तर्जुमा भी पेश फरमा दें। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, मुशाहिदीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। खुदा आप सबको सलामत रखे और आप सबकी अज़ीम तरीन खदमात को कबूल फरमाए और उसकी जज़ा अजरे अजजल अता फरमाए। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़बान मुताहर व मुक़द्दस से जारी हुए कलिमात नहजे बलागा की शक्ल में जहाने बशरियत की समातों तक पहुंचाने का शरफ हासिल कर रहा हूँ और आज खुतबा नंबर 56 में अमीर कायनात, मौलाए कायनात, नूर कायनात, वली कायनात ने जो इरशाद फरमाया वो वाक़ियन बहुत ही अज़ीम तरीन पैगाम है और मैं ये चाहूँगा कि एक एक लफ्ज़ पर हमारे जवानान गौर फरमाएं और इससे इस्तिफादा भी करें। अली मूसवी साहब, मैं कलाम का आगाज कर रहा हूँ मौला के। मौला फरमाते हैं, लक़द कुन्ना मअ रसूलिल्लाह नक़्तुलु अबाअना व अबनाअना व इख़वानना व आमा। यानी मौलाए मुत्तक़ियान ने अपने अफराद और अपने असहाब की तरफ से और तमाम उन मोमिनून की तरफ से ये बयान दिया कि जो क़िताल के मसले में और जंग के मसले में ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है। अगर कुफ्र का लिबादा ओढ़कर सगा भाई खड़ा है तब भी उससे क़िताल होगा और कुफ्र का लिबादा ओढ़े हुए अगर बाप खड़ा है तो उसके साथ भी क़िताल होगा। यही मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं। मौला फरमाते हैं कि क़िताल के मसले में हम ये नहीं घबराते थे, यानी हमारी फौज, हमारे असहाब, हमारे लोग के हमारे सामने कौन है। मा यज़ीदुना ज़ालिका इल्ला ईमानन व तस्लीमा। जब भी मैदान क़िताल में हमारे असहाबो, आवानो, अंसारो, अफराद ने कदम रखा तो उनके मद्दे मुकाबिल में चाहे अपना हो या पराया, अगर वो लिबादे निफाक या कुफ्र ओढ़े हुए है तो इधर हमारे ईमान और तस्लीम में मजीद इजाफे का सबब है। हम कभी भी मैदान क़िताल में न उससे घबराए न डरे बल्कि कुफ्र के मुकाबले में डटे रहे। मुदियन अलल लक़मी व सब्रन अला मददिल अलमे
وجدا فی جہاد العدو ولقد کان الرجل منا والآخر من عدونا یتساولان تساولا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اطاعت اور راہ حق کی پیروی میں اضافہ ہوتا تھا، اور کرب و علم کی غور کیجیے گا، بہت عظیم جملہ ہے، کرب و علم یعنی درد و علم میں جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کی وجہ سے ہمارے صبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ یعنی میدان قتال میں جب ہم قدم رکھتے تھے، زخم کسی طرح کا بھی زخم ہو، جسم پر لگا ہوا زخم ہو یا غیر جسمانی زخم ہو، ان زخم کی وجہ سے ہم گھبراتے نہیں تھے، بلکہ یعنی اپنے اصحاب کی نیابت میں مولا یہ جملہ بول رہے ہیں، اور دشمنوں سے جہاد کرنے کی کوششیں اور بڑھ جاتی تھیں۔ جہاد کی صورت یہ تھی اور قتال کی صورت یہ تھی کہ ہم میں سے ایک شخص اور فوج دشمن کا کوئی سپاہی دونوں مردوں کی طرح آپس میں لڑتے تھے اور قتال کرتے تھے، اور جان لینے کے لیے ایک دوسرے پر جھپٹ پڑتے تھے، یعنی رجولت بھرے انداز میں یہ قتال ہوتا تھا۔ مولا نے جو فقرہ فرمائے وَتَسَاوَلَ الْفَحْلَيْن يَتَخَاوْلَسَانِ أَنفُسَهُمَا أَيُّهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ الْمَنُونَ۔ کیا جملہ ہے مولا کا! مولا فرماتے ہیں کہ کون اپنے حریف کو موت کا پیالہ پلاتا ہے، یہ دیکھنا ہوتا تھا میدان قتال میں کہ کون اپنے حریف کو موت کا پیالہ پلاتا ہے۔ کبھی ہماری جیت ہوتی تھی اور کبھی دشمن ہم پر غلبہ پانے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ مولا فرماتے ہیں فَمَرَّةً لَنَا مِنْ عَدُوِّنَا، ہوتا یہ تھا کہ اکثر ہم اپنے دشمنوں پر، یعنی مرتن کبھی، لفظ مرہ عربی میں کبھی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مرتن لنا من عدونا ومرتن لعدونا منا، ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہم دشمن کے اوپر اور کبھی دشمن ہمارے اوپر حملہ کیا کرتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ صِدْقَنَا أَنزَلَ بِعَدُوِّنَا الْكَبْتَ۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات علی موسوی صاحب، اس پر ہمارے جوان غور کریں۔ یہ جو بات میں اب کہنے جا رہا ہوں، یعنی مولا کے کلام کو اور مولا کے بیان کو پہنچا رہا ہوں، اور یہ جو امپورٹنٹ جملہ ہے یہ بہت زیادہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں جب خدا بند عالم نے ہماری نیتوں کی سچائی دیکھ لی، جب خدا بند عالم نے ہماری نیتوں کی سچائی دیکھ لی تو اس نے ہمارے دشمنوں کو رسوا اور ذلیل کیا۔ What does it mean؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دشمن رسوا اور ذلیل رہے تو نیتوں میں اخلاص، خلوص شرط ہے، ضروری ہے، امپورٹنٹ ہے، مسٹ ہے۔ اگر یہ کوئی شخص، کوئی مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کا دشمن، اس کا عدو، اس کا انیمی، اور یہ بھی بہت ضروری ہے کہ دشمن شخصی دشمن نہ ہو، دشمن خدا بھی ہو۔ ایسا دشمن یہ نہیں کہ اگر کسی سے کسی کو نفرت ہو جائے تو بس اس کے لیے بد دعا شروع کر دیں کہ وہ میرا دشمن ہے، وہ فلاں میرا دشمن، نہیں۔ دشمن وہ ہے صحیح معنوں میں جو خدا اور رسول کا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں جب ہماری نیتوں کی سچائی کو پروردگار عالم نے دیکھ لیا تو دشمن کو اس نے رسوا کر دیا۔ ویری امپورٹنٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نیتوں میں سچائی ہوگی تو آپ کا دشمن رسوا ہوگا، ذلیل ہوگا۔ یہ امپورٹنٹ میسج ہے اس خطبے کا، یہ لینا ضروری ہے کہ اخلاص، خلوص نیت میں ضروری کسی بھی عمل میں۔ وَأَنزَلَ عَلَيْنَا النَّصْرَ، مولا فرماتے ہیں جب ہماری نیتوں کی سچائی اور اس میں خلوص پروردگار نے دیکھا تو اس نے نصر کو، کامیابی کو ہمارے اوپر اس نے نازل کر دیا، یعنی ہم کامیاب و کامران ہو کر پلٹتے تھے۔ کس وجہ سے؟ وجہ کیا تھی؟ نیت کی سچائی اور خلوص۔ ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دی میسج آف امام علی۔ شاید اس خطبے میں مولا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیت میں سچائی اور خلوص بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر نیت میں سچائی ہے تو اوپر سے مدد آتی۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ انزل علینا النصر، اوپر سے مدد ہمارے پاس آ رہی تھی۔ اس کا مطلب چاہے وہ خیبر کا مارکہ ہو، مدد ادھر سے آ رہی تھی، خندق کا مرحلہ ہو، مدد
ادھر سے آ رہی تھی. جن کا یقین زمین پر تھا وہ میدان قتال سے بھاگتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن جن کا یقین خدا پر تھا اور صدق نیت کے ساتھ جو قتال کرتے تھے ان کے لیے مدد اوپر سے آتی تھی. حتی استقر الاسلام، مولا فرماتے ہیں کہ نصرت و تائید ادھر سے آئی یہاں تک کہ اسلام سینہ ٹیک کر اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا. یعنی جب نصرت خدا اوپر سے آئی، ہماری خالص نیتوں کو خدا نے دیکھا تو نصر و مدد و تائید خدا کی جانب سے آئی تو اسلام سینہ ٹیک کر کھڑا ہو گیا. یعنی اسلام قائم ہو گیا، اسلام کو استقرار ملا. اسلام کو قوت کی کس وجہ سے ملی؟ یعنی ہماری صدق اور سچائی اور ہمارے استقرار کی وجہ سے اسلام کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو جو شخصیت قوت عطا کرے شریعت میں اسے علی کہتے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ملقین جرانہ و متبوئا اوتانہ والعمری لو کن نعطی ما آتیتم ما قام للدین عمود. کیا جملہ ہے! خدا کی قسم ایک لفظ لگتا ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم بہت عظیم جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنی منزل پر اسلام برقرار ہو گیا اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ کبھی دین کا ستون گڑتا اور نہ ایمان کا تانہ برگبالا یا بار لاتا. یعنی بہت امپورٹنٹ جملہ. مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہاری طرح کرتے، یعنی جو مخاطبین ہیں، جو لوگ ہیں، جو کر رہے ہیں، مولا نے اشارہ دے دیا، اگر ہم ایسا کرتے تو دین کا ستون کبھی قائم نہ ہوتا، دین کا ستون کبھی نصب نہ ہوتا. اس کا مطلب جو شخصیت دین کے ستون کو نصب کر رہی تھی، جو ذات، اس ذات کو علی کہتے ہیں، اس ذات کو علی کہتے ہیں، علی کہتے ہیں. جو دین کے ستون کو استقرار عطا کرے اس شخصیت کو علی کہتے ہیں. ولا احضر للایمان عود وعیم اللہ بنہا دمن. اللہ اکبر. ولا تتبعنہا ندما. بہت عظیم جملہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اپنے کیے کے بدلے میں، بہت عظیم جملہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تم افراد، تم نے جو کیا ہے نا، اپنے کیے کے بدلے میں دودھ کے بجائے خون دو گے، دودھ کے بجائے تم خون دو گے اور آخر تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے گی. یعنی مولا کائنات نے اس خطبے کے ذریعے سے جہان بشریت کو یہ پیغام دیا علی موسی صاحب کہ عمل میں اخلاص، نیت میں سچائی جب ہوگی تو مدد ادھر سے آتی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ علی کی زندگی کا خلاصہ رہا کہ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر جنگ میں، ہر مقتل میں، ہر قتال میں علی کی مدد اوپر سے آتی تھی. یعنی خدا مدد کرتا تھا علی کی. اور کیوں نہ مدد کرے؟ اس لیے کہ علی اللہ کی تیغ مسلول ہیں اور علی ولی اللہ ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطبہ نمبر 56 کا اصل متن، اس کا اردو ترجمہ، اس کی تشریح قبلہ نے جو ہے بیان فرمائی. تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. خطبہ نمبر 57 کے اوپر بڑھیں گے. مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد تم پر ایک ایسا شخص مسلط کیا جائے گا جس کا پیٹ بڑا ہوگا اور جو پائے گا اسے کھا جائے گا، اور جب تم ایسے شخص کو پاؤ تو اسے قتل کر دینا. یہ کس کے بارے میں کہا تھا؟ اس خطبے کی، خطبہ نمبر 57 کی کا اصل متن، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بھی بیان فرماتے ہیں. میں اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں شام، ملک شام اور منطقہ سیدہ زینب سیریا سے مخاطب ہوں، اور آپ کا سوال بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت مہم ہے. مولائے کائنات نے اپنے اصحاب سے، اپنے کیمپینین سے یہ ارشاد فرمایا. یہ آج کا جو خطبہ ہے، یہ اس وقت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، خطبہ نمبر 57، میں یہ پھر کبھی کبھی جوانوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ خطبہ آپ پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں، اور اس پر جو نقاشات ہیں، حوارات ہیں، جو اس کی تعلیقات ہیں، جو اس کے تعلیلات ہیں، وہ آپ ضرور پڑھیں.
تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مولائے کائنات نے اپنے اصحاب سے کیا کہا اور امام کا مقصد کیا تھا۔ مولا نے اپنے اصحاب اور کمپینین سے کہا کہ اما انہو سیظہر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم، مولا فرماتے کہ بہت جلد میرے بعد تمہارے اوپر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ ہوگا۔ رحب البلعوم یعنی جس کا حلق کشادہ ہوگا۔ مندحق البطن، اللہ اکبر، جس کا پیٹ بڑا ہوگا۔ مندحق البطن، جس کا پیٹ بڑا ہوگا۔ یا کل ما یجدو، جو پائے گا وہ کھا لے گا۔ آپ نے غور فرمایا، جو پائے گا وہ کھا لے گا۔ وَيَطْلُبُ مَا لَا يَجِدْ، جو نہ پائے گا اس کی وہ تلاش کرتا رہے گا، یعنی جو اسے ملے گا اسے کھا جائے گا۔ اب اگر اس لفظ پر آپ غور کریں تو لفظ مختصر ہے، معنی بہت ہے۔ حرام ہو، حلال ہو، نجس ہو، پاک ہو، جو پائے گا، مولا نے یہ نہیں کہا کہ پاک سے کھائے گا، جو پائے گا وہ کھا جائے گا، اور جو نہیں پائے گا اس کی تلاش میں رہے گا۔ تو ٹھیک ہے، مولا جب خطاب فرما رہے تھے اس کے بعد یہاں پر ٹھہرے مولا۔ ٹھہرنے کے بعد مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقْتُلُوهُ، تم اسے قتل کر دینا۔ مولا آپ حکم دے رہے ہیں قتل کا، یہ ہے کون شخص؟ مورخین نے اور رائٹر نے، روات نے، صاحبان تواریخ نے اور صاحبان علم رجال نے اور خبراء نے اور مورخین نے یہ بات بتائی ہے اور زبدتاً لکھی ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا پیٹ بڑا ہوگا اور حلق کشادہ ہوگا، اس سے مراد مقصود معاویہ ابن ابی سفیان ہے۔ فَقْتُلُوهُ، علی فرماتے ہیں اسے قتل کر دینا۔ اب ہم تو کچھ کہہ نہیں رہے، ہمارے طرف سے کوئی کمنٹ نہیں۔ مولائے کائنات کے جملہ ہے، نہج بلاغہ خطبہ نمبر 57 میں، چوتھے امام آپ کے، جس کو آپ چوتھا خلیفہ کہتے ہیں اور امام کائنات ہیں، معصوم کائنات ہیں، وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَقْتُلُوهُ، قتل کر دینا اس کو۔ علی موسوی صاحب، یہ ہماری طرف سے کوئی کمنٹ یا کوئی بیان نہیں ہے، مگر اگر کوئی بات امام وقت کہہ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب، جس کو دنیا کہتی کرم اللہ وجہہ، تو کرم اللہ وجہہ، اگر یہاں پر دو راہ میں حال کیا ہے، ایک جگہ پر کرم اللہ وجہ ہے اور دوسری جگہ پر جہاں پر وہ حکم دیں تو وہاں پر قاتل مقتول دونوں رضی اللہ، یہاں پر دو راہ میں معیار کیوں ہے؟ افسوس تو یہی بات ہے، نفاق اسی کو کہا جاتا ہے کہ منافق وہی ہے جو ظالم کے پاس بیٹھے تو ظالم کو رضی اللہ کہنے لگے، اور مظلوم کے پاس بیٹھے تو مظلوم کو رضی اللہ کہنے لگے، سچے کے پاس بیٹھے تو سچے کی تعریف کرے، جھوٹے کے پاس بیٹھے تو جھوٹے کی۔ یعنی منافق فرد جو ہے وہ طرفین کو خوش رکھنا چاہتا ہے۔ تو منافق کے لیے قرآن کی آیت ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں رکھا جائے گا، اس لیے کیونکہ ذو لسانین ہے وہ، اور ذو وجہین، جس کے دو چہرے اور دو زبان ہے، یہاں کچھ بولتا ہے وہاں کچھ بولتا ہے۔ کیونکہ ہمیں تو اب یہاں جب بات آتی ہے علی کی بات آتی ہے، اور جب مولا علی کے دشمن کی بات آتی ہے تو وہاں پر سکوت اختیار کر لیا جاتا ہے اور کچھ افراد رضی اللہ لگاتے ہیں۔ مگر جب کرم اللہ وجہہ، اہل بیت کی یہ فرد اور اہل بیت کی شخصیت اور امیر کائنات، مولائے کائنات اور باب علم، ولی کائنات، ولیوں کے ولی، نور کائنات، جلال کائنات، زبدہ جلال پیغمبر اور کمال پیغمبر اور نور کائنات اور امیر کائنات اور وجہ کائنات کی عظیم ترین شخصیت اور ذات اور خلاصہ پیغمبر، جس کے وجود میں کائنات کا جلال، جمال، کمال اور بصالت و شجاعت و حماس و حیبت و جرأت انبیاء سمٹ جائے، وہ ذات علی کی ذات ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے کہا گیا آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت اور یوسف کا جمال اور نبیوں کا کمال،
دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی طرف دیکھو، یعنی ایک ذات علی کی ہے، مگر اپنی ذات میں علی کائنات کے تمام انبیاء کا سارا کمال سمٹے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی شخصیت اگر مردے کو اشارہ کر دے زندہ ہو جائے، زندے کو اشارہ کر دے مردہ ہو جائے، جس کے لیے نبیوں کے سلطان نے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کہا من کنت مولا فعلی مولا، اتنی عظیم شخصیت جو آیت تطہیر کا مصداق ہے، جو آیت مباہلہ کا نور ہے، جو آیت انسان یعنی آیت انسان حل اتی علی الانسان حین من الدہر کا محور ہے، وہ عظیم شخصیت وہ حکم دے رہا ہے کہ فقتلوہ، قتل کر دینا۔ تو اب جائیں اور جا کر نجف جائیں اور مولا علی سے پوچھیں کہ کیوں مولا نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بھائی ہم تو وہی کہتے ہیں یا وہی کرتے ہیں جو مولا کہتے ہیں، ہمارا کسی سے ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یا تو خالد المومنین بنا لیا نا، مامو جان بنا کے رکھا، کاتب وحی بنا دیا، اجتہادی غلطی کر کے پردہ ڈال دیا، مطلب لیکن انشاءاللہ ابھی پوری دنیا میں پردے، حواجب اور حجاب اور کرٹنز ہٹ رہے ہیں۔ لوگ تاریخ دمشق پڑھ رہے ہیں، ابن عساکر کو پڑھ رہے ہیں، تمام محققین کو پڑھ رہے ہیں، معلقین کو پڑھ رہے ہیں، شارحین کو پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولا علی کا یہ شخص بہت بڑا دشمن تھا۔ 70,000 منابر سے، میں اس وقت دمشق میں ہوں، اس وقت سوریہ میں ہوں، یہاں سے آپ سے خطاب کر رہا ہوں، لائف اس وقت ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ دمشق اور شام اور بلاد شام اور شامات میں 70,000 منابر سے علی بن ابی طالب کو گالیاں بکی جاتی تھیں۔ کون بکواتا تھا؟ معاویہ بن ابی سفیان۔ افسوس کی بات ہے 70,000 منابر سے۔ اب آپ دیکھیں اس کے بعد حضرت ام سلمہ کو یہ خط لکھنا پڑا۔ اب میں خط کا مضمون آپ کو سنا دوں اور پھر خطبے کو مکمل کرتا ہوں۔ لکھا ہے کہ انکم تلعنون اللہ، انکم تلعنون اللہ ورسولہ علی منابرکم۔ ام سلمہ نے معاویہ کو خط لکھا، زوجہ پیغمبر نے معاویہ کو خط لکھا اور کہا کہ تم اپنے منابر سے اللہ اور رسول پر لعنت کرتے ہو۔ اللہ اکبر! جو شخص منابر سے اللہ اور رسول پر لعنت کرے، وَذَلِكَ أَنَّكُمْ تَلْعَنُونَ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمَنْ أَحَبَّ، اور تم لعنت کرتے ہو علی بن ابی طالب پر اور جو علی سے محبت کرے اس پر۔ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ أَحَبَّهُ وَرَسُولَهُ، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ اللہ اور رسول علی سے محبت کرتے ہیں۔ تم اپنے منابر سے اس پر لعنت کرتے ہو جو علی سے محبت کرتا ہے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے علی موسی صاحب۔ حضرت ام سلمہ نے معاویہ ابن ابی سفیان کو لیٹر لکھا، خط لکھا، میرے پاس ریفرنس حوالہ موجود ہے۔ اس خط میں حضرت ام سلمہ نے معاویہ ابن ابی سفیان سے کہا کہ تم اللہ اور رسول پر لعنت کرتے ہو۔ اب اس کے آگے دلیل یہ دی کہ تم لعنت اس انداز میں کرتے ہو کہ تم علی پر لعنت کرتے ہو اور جو علی کو چاہتا ہے اس پر بھی لعنت کرتے ہو۔ تو علی کو تو اللہ بھی چاہتا ہے اور نبی بھی چاہتے ہیں۔ میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ علی سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور حضرت رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تمہاری لعنت تم اللہ پہ بھی کر رہے ہو اور رسول اللہ پہ کر رہے ہو۔ تو جو اللہ اور رسول اللہ پہ لعنت کرے، مسلمان تو چھوڑیے، وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو مولا نے فرمایا فَاقْتُلُوهُ، اے میرے اصحاب اسے قتل کر دینا۔ پھر آگے کہا وَلَن تَقْتُلُوهُ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اسے تم قتل کر ڈالنا، لیکن یہ معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کر پاؤ گے یا اسے قتل نہ کرو گے۔ مولا حکم تو دے رہے ہیں اسے قتل کر دینا۔ وَلَن تَقْتُلُوهُ، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم اسے قتل نہیں کرو گے۔ پھر آگے مولا نے کہا الا، بیدار ہو جاؤ۔ جی مولا کیا؟ اِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي، اب یہ قلب عباس تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں، نہج بلاغہ مولا کہہ رہے ہیں۔ اور ابن حدید المعتزلی نے جو شرح نہج بلاغہ لکھی ہے، اور عبد الربہ اور دیگر جو شارحین ہیں اور جو تعلیلات کرتے ہیں لفظوں پر اور جملوں پر اور فقرات پر، ان سب نے لکھا کہ یہ مولا کا فقرہ۔ مولا نے کہا انہو یعنی معاویہ سیامرکم بسبی، اور ہمارے اوپر سب و شتم کا تم کو حکم دے گا۔ اس کا مطلب مولا بتا گئے تھے کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان ہمارے اوپر سب و شتم کا تم کو حکم دے گا۔
والبراء منی والبراءۃ منی، اور مجھ سے براءت کرنے کا بھی حکم دے گا۔ تو اب مجھے یہ بتائیں مسلمانان جہان، یہ بتائیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، مگر روز محشر اگر مولا علی پوچھ لیں گے کہ تم دو ناؤ پر قدم رکھے تھے تو کیا جواب دیں گے؟ امت مسلمہ کیا جواب دے گی؟ یہاں مسئلہ مذہبی نہیں ہے، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کس مذہب اور کس مسلک اور کس دین سے، نہیں، آپ سب سلامت رہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، مگر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ علی ابن ابی طالب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان ہمارے اوپر سب و شتم کا حکم دے گا اور برات کا حکم دے گا، تو دیا، اس کا مطلب معاویہ ابن ابی سفیان کی دشمنی، یعنی کٹر دشمن ہونا، دشمن علی، دشمن نبی، دشمن خدا ہونا ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب جب ثابت ہو گیا تو اب مزید براہین اور دلائل اور پروف کی ضرورت ہے۔ اب آپ خود سمجھ جائیں اور سمجھ کر یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کس کے ساتھ جانا ہے، علی کے ساتھ جانا ہے یا دشمن علی کے ساتھ جانا۔ بہرحال آپ کی مرضی ہے۔ فَأَمَّا السَّبُّ فَسَبُّونِی، دیکھو جب تم کو معاویہ ابن ابی سفیان مجبور کرے سب و شتم کرنے پر، ظاہر ہے کہ تلواریں نکالے گا، تم کو مجبور کرے گا، تمہیں پر ظلم کرے گا، تو ٹھیک ہے ہمارے اوپر سب و شتم کر لینا۔ اب آپ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں مولا، اس کو کہتے ہیں آقا، اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں وسیع کائنات، اس کو کہتے ہیں ولی کائنات، اتنی عظیم شخصیت، کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لینا۔ فَإِنَّهُ لِي زَكَاتٌ وَلَكُمْ نَجَاتٌ، تو یہ میرے لیے زکوٰۃ ہے اور تمہارے لیے نجات ہے، میرے لیے زکوٰۃ ہے اور تمہارے لیے نجات ہے۔ مولا آپ کی عظمت پر سلام۔ آپ اپنے چاہنے والوں سے کہتے ہیں اگر معاویہ ابن سفیان مجبور کرے سب و شتم کرنے پر تو کر لینا، یہ میرے لیے زکوٰۃ اور تمہارے لیے نجات ہے۔ آگے بڑھ کے کہا وَأَمَّا الْبَرَاءَةَ فَلَا تَتَبَرَّؤُوا، ہاں لیکن یاد رکھنا دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، ہم سے دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، یعنی تقیتاً مجبور اگر ہو جاؤ اور معاویہ کی افواج اور معاویہ کا لشکر اور معاویہ کے قاتلین تم کو قتل کرنا چاہیں، تم کو مجبور کرنا چاہیں، ظلم کرنا چاہیں اور یہ مجبور کر دیں سب و شت پر، تو کر لینا، مگر دل میں میری محبت کو بٹھائے رکھنا، دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا۔ اس کے بعد مولا کا یہ درد بھلا جملہ ہے، مولا کا درد بھلا، بہت ہی درد میں ڈوبا ہوا۔ فَإِنِّي وُلِدتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ، یاد رکھنا کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا اور ایمان و ہجرت میں سابق ہوں، یعنی میں دین فطرت پر پیدا ہوں، یعنی میں اصل دین ہوں، میں نور دین ہوں، مجھ سے دل سے تم بیزاری اور برات اختیار مت کرنا۔ سلام اس علی پر، سلام اس امام پر، سلام اس کائنات کے مولا پر جس نے اپنے چاہنے والوں کو یہاں تک چھوٹ دے دی کہ اگر تم کو معاویہ ابن ابی سفیان مجبور کرے تو مجبوری میں زبان سے کر لینا، مگر دل سے مجھ سے براعت اور بیزاری اختیار نہ کرنا۔ جی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خطبہ نمبر 57 جو ہے وہ تمام ہوا اپنے اصل متن اور اردو ترجمے اور تشریح کے ساتھ۔ خطبہ نمبر 58 کی طرف بڑھیں گے۔ خوارج کے متعلق آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ 58 نمبر۔ جزاکم اللہ جزاک۔ آپ کا یہ کلام خوارج کو مخاطب فرماتے ہوئے، یعنی خوارج کو مولا نے مخاطب کیا اور خود مخاطب تھے، جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے مخاطب، اور جو سنتا ہے اس کو کہتے ہیں عربی میں مخاطب، اردو میں بھی یہ لفظ اب استعمال ہونے لگا، تو مخاطب اور مخاطب میں فرق ہے۔ تو مولا نے مخاطب کیا خوارج کو اور اس کے بعد یہ کلمہ ارشاد فرمایا اصابکم حاسب ولا بقی منکم عابر۔ مولا آپ کا کلام خوارج کو مخاطب فرماتے ہوئے کہ تم پر سخت آندھیاں آئیں اور تم میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے۔ غور کریں، تم پر سخت آندھیاں آئیں اور تم میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے۔ اب بعد ایمانی باللہ و جہاد مع رسول اللہ،
अशहदु अला नफ्सी बिल कुफ्र लक़द ضللت इदम वमा अना मिनल मुहतदीन फअबौ शर्र मआब वरजिउ अला आसिरिल अक़ाबी अमा इन्नकुम तल्क़ौन बअदी ज़ुल्लन शामिलन वसैफन क़ातिअन व असरतन यत्तखिज़ुहा अज़्ज़ालिमून फ़ीकुम सुन्नतन। मौला फरमाते तुम पर सख्त आंधियां आए और तुम में कोई इस्लाह करने वाला बाकी न रहे। जाहिर है कि एक आलिम और एक मौलवी या एक अच्छा इंसान किसी मंतक़े में भी एक मोमिन जब इस्लाह करता है और उसके इस्लाह से लोग फायदा ना उठाएं बल्कि उसका इस्तेहज़ा करें, उस पर जुल्म करें, उसको हर्ट करें, उसको सताएं, तो वो थक जाता है और फिर उसके दहने मुबारक से अल्फाज की शक्ल में उसके दर्द बनकर उसके अल्फाज बाहर आते हैं। और अल्फाज तो ज़ाहिरी माना अपने वजूद में समेटे रहते हैं, मगर उन अल्फाज में छुपे हुए दर्द के ज़खायर होते हैं। जो फर्द दर्द से जुड़ा हुआ होता है, अल्फाज में छुपे हुए दर्द को वो समझ लेता है कि इन अल्फाज में बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा कर्ब है। मौला फरमाते हैं कि क्या मैं अल्लाह पर ईमान लाने और रसूलुल्लाह के साथ होकर जिहाद करने के बाद अपने ऊपर कुफ्र की गवाही दे सकता हूँ? यानी सवाल कर रहे हैं मौला, फिर तो मैं गुमराह हो गया। यानी ऐसी बात ये क्या मैं कर सकता हूँ? नौज़ बिल्लाह, अगर ये करूं तो मैं हिदायत याफ्ता लोगों में से ना रहूं। तुम अपने पुराने बदतरीन ठिकानों की तरफ लौट जाओ और अपनी एड़ियों के निशानों पर पीछे की तरफ पलट जाओ। याद रखो कि तुम्हें मेरे बाद छा जाने वाली जिल्लत और काटने वाली तलवार से दो चार होना पड़ेगा। नसीहतें नहीं सुनते हो, बात नहीं मानते हो, मेरी गुफ्तगू की तरफ तवज्जो नहीं देते हो, मेरी इस्लाहात की तरफ गौर नहीं करते हो, तो मेरे बाद क्या होगा कि छा जाने वाली जिल्लत और काटने वाली तलवार से तुम्हें दो चार होना पड़ेगा। और जालिमों के इस वतीरे से साबका होगा या उस वतीरे से साबका पड़ेगा तुम्हारा कि वो तुम्हें महरूम करके हर चीज तुमसे छीन लेंगे और अपने लिए मखसूस कर देंगे। वक़ौलुहु वला यब्क़ मिनकुम आबिरुन, यानी ये जो लफ्ज आबिर मौला ने इस्तेमाल फरमाया है कि तुम में कोई इस्लाह करने वाला न रहे। आबिर कहते हैं इस्लाह करने वाला न रहे। तो ये मौला का एक दर्द था। यानी मैं एक जुमला अर्ज कर दूं कि नाजरीन, जब आपके मंतक़े में, आपके मुआशरे में अगर कोई बुजुर्ग इस्लाह कर रहा है, पहले ये होता था इलाके का अगर बुजुर्ग बच्चों को डांट दे और इस्लाह कर दे तो सारे के सारे बच्चे और अहले खानवादा और अशीरा और अशायर और खानदान के लोग सर तस्लीम खम कर लेते थे और अपने बच्चों को डांटते थे। और ज्यादातर इस्लाह तो बुजुर्ग खवातीन और बुजुर्ग रिजाल मर्द कर दिया करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग किसी बच्चे को जरा सा किसी मसले में इस्लाह कर दे, कुछ बोल दे, तो नाराजगियां हो जाती हैं और बाकायदा उस बुजुर्ग को जलील किया जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को ये कहते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी को बेपर्दा कहने की, ये हिम्मत कैसे हुई? ठीक है मेरी बेटी है, बेपर्दा हो रही तो आपका क्या लेना देना। यानी ये मिजाज, ये इम्तिजाज, ये कैफियत, ये अंदाज मुआशरे की हो रही है। और खुसूसी तौर पर वो खवातीन जो मुहर्रम होते ही काले लिबास में आ जाती हैं और अपने आप को सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा और हजरत फातिमा सलामुल्लाहि अलैहा की कनीज कहती हैं, जब वो सरों पर अपने पर्दा नहीं रखती या सही तरीके से पर्दा नहीं करती और फिर भी अपने आप को कनीज कहती हैं। और अगर कोई बुजुर्ग या कोई शख्सियत उन्हें समझाए कि आप उस अजीम शहजादी का तस्करा कर रही हैं जो आयत तत्वीन की मालिका मलिका मलिका थी, लिहाजा पर्दे का ख्याल करें, तो बुजुर्ग की बात नहीं सुनी जाती। तो उस बुजुर्ग को दर्द होता है। यही वजह है कि आज इलाके के बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग, मंतके के बुजुर्ग खामोश हो गए और इस्लाह के नाम पर मैं ये कहता हूँ कि इस्लाह का चिराग गुल हो गया, इसलिए हर तरफ अंधेरा छा गया है। लिहाजा मौला हुसैन का जो फिक्रा था, मुरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, अम्र बिल मारूफ करूंगा और नहीं अनिल मुनकर करूंगा। यानी अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए मौला ने
اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحرائے کربلا میں خاک کربلا پر لٹا دیا۔ تو آج اتنی بڑی قربانی مولا نے دی، آج ہم کتنا امر بالمعروف کر رہے ہیں، ہر فرد کتنا امر بالمعروف کر رہا ہے، ہر فرد کتنا نہیں عن المنکر کر رہا ہے۔ کسی شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی اسے منع نہیں کرتا، بولنے دیجئے جھوٹ۔ کوئی کھلے عام فسق و فجور کر رہا ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نہیں عن المنکر کا خاتمہ ہو گیا۔ جوانوں، میرے بچوں، یاد رکھنا، جس معاشرے سے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ختم ہو جائے، وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے، وہ قوم مردہ ہو جاتی، وہ قوم ختم ہو جاتی، وہ قوم تباہی کی طرف جاتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے امام حسین نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے لیے اپنے بچوں کے گرم خون کو گرم ریت زمین کربلا پر رکھ کر یہ کہا، خون اکبر خاک پر گر جائے مگر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا پرچم سرنگو نہیں ہونے دیں گے۔ تو جتنے بھی حسینی ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بزرگ بچے، سب غور سے سنیں کہ اگر آپ حسینی ہیں تو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا سلسلہ ابھی سے شروع کر دیجئے۔ آپ اگر صحیح معنوں میں کربلائی ہیں، لہجہ آپ کا مناسب ہو، طریقہ آپ کا بہتر ہو۔ سبحان اللہ۔ خطبہ نمبر 58 جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف گیا، اور خطبہ نمبر 59 کے اوپر جائیں گے۔ قبلہ، جب آپ نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ فرمایا، جب آپ نے اس ارادے کو ظاہر کیا، تو اس وقت آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا اصل متن خطبہ نمبر 59 کا، اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بیان فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خطبہ نمبر 59۔ لما عزم على حرب الخوارج وقیل له انہم قد عبروا جسر النہروان۔ جسر کہتے ہیں پل کو، اور نہروان تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جب آپ نے خوارج سے جنگ کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ نہروان کا پل عبور کر کے ادھر جا چکے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا، مسارعهم دون النطفة والله لا يفلت منهم عشرة ولا يحلق منكم عشرة۔ یہ جملہ تو بہت مختصر ہے، لیکن یہ جملہ علی بن ابی طالب کے عالم غیب ہونے پر دلالت کر رہا ہے، یعنی مولائے کائنات امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ یہ جملہ علم غیب کے مالک، ملیک اور خبیر ہونے پر دلالت کر رہا ہے کہ امام کائنات کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے اسی طرف ہے، اور فرمایا آپ نے، خدا کی قسم ان میں سے 10 بھی بچ نہ سکیں گے۔ واہ! 10۔ اچھا، یہ جملہ جب نکل رہا ہے تو یہ لسان اللہ کا جملہ ہے، یہ ولی اللہ کا جملہ ہے، یہ وصی پیغمبر کا جملہ ہے، یہ مشیت الہی سے متصل لسان علی کا جملہ ہے۔ میں ایک جملہ اور عرض کر دوں ٹیپ میں ڈوبے ہوئے علی والوں کے لیے، کہ علی بن ابی طالب کی زبان سے جب بھی کوئی لفظ، کوئی فقرہ، کوئی جملہ نکلتا ہے تو اس لفظ کا مشیت الہی سے اتصال ہوتا ہے۔ اور واضح کر دوں، ارادہ الہی سے اتصال ہوتا ہے، ارادہ الہی سے وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، وہ لفظ، وہ جملہ، وہ سینٹنس، وہ فقرہ، وہ بیان، وہ کلام۔ اس لیے کہ علی بن ابی طالب یا امام اپنے مزاج کے مطابق گفتگو نہیں کرتے، اپنے مزاج کے مطابق امام گفتگو نہیں کرتے، بلکہ مزاج مشیت کیا ہے اس کے مطابق امام گفتگو فرماتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے گا، تو امام کا ایک ایک کلام اگر مولا کہہ رہے ہیں اسے قتل کر دینا کسی کو، تو اس کا مطلب یہ مزاج علی نہیں ہے، یہ علی کا حکم نہیں، حکم خدا ہے۔ اور کیجئے، اس لیے کہ مشیت علی مشیت خدا سے اتصال ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں علم غیب کا بھی اس میں اعلان ہے کہ 10 بھی نہ بچ سکیں گے، اور تم میں سے 10 بھی نہ مریں گے۔ اور فرمایا آپ نے، یعنی مولا نے اس بیان میں، اس کلام میں یہ ارشاد فرما دیا کہ جو ہے وہ
ان میں سے 10 نہ بچ سکیں گے۔ اچھا، لفظ نطفہ اس میں استعمال کیا مولا نے۔ نطفہ جو ہے، آپ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اس کے معنی واضح ہیں، لیکن یہاں نطفہ کیوں کہا؟ تو جب میں دیکھ رہا تھا لغات کو اور معانی کو، تو نطفہ جو ہے وہ معاون نہر کو بھی کہتے ہیں، یعنی نہر کے پانی کو بھی نطفہ کہتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے نطفہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ پانی ہوتا ہے اور اسی پانی سے جیل کا، اجیال کا، نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ جو رجل کا پانی ہوتا ہے رحم زوجہ میں، اور جس کی وجہ سے نسل کا سلسلہ چلتا ہے، تو اس کو بھی نطفہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ یہاں نطفہ استعمال کیا مولا نے، معاون نہر یعنی نہر کا پانی، اور فرمایا آپ نے، تو یہ بہت ہی فصیح ترین لفظ ہے۔ یعنی مفسرین نے کہا کہ مولا نے جو نطفہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی نہر کا پانی، بہت ہی فصیح ترین جو ہے وہ لفظ ہے جو مولا نے یہاں پر استعمال پر۔ جی سبحان اللہ۔ خطبہ نمبر 60 کے اوپر جائیں گے، اور 60 میں جب آپ کو جو ہے وہ موت سے ڈرایا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس وقت آپ نے عظیم الشان کلام ارشاد فرمایا۔ اس کو نہ صرف اس کلام کے اصل متن کی طرف بھی قبلہ جائیں گے، اس کے اردو ترجمے پہ اور اس کی تفسیر بیان کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ الصلوۃ والسلام لما خوف من الغیلۃ، جب مولا علی کو ڈرایا گیا غیلہ سے۔ غیلہ کہتے ہیں عربی میں یعنی اچانک حملہ ہو جانا، اچانک قتل کر دیے جانا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں غیلہ، غین یہ لام اور وہ والا ہے، تو غیلہ کہتے ہیں یعنی اچانک حملہ ہو جائے، اچانک قتل ہو جانا۔ لما خوف من الغیلۃ، جب مولا کو ڈرایا گیا، موت سے ڈرایا گیا اور غیلہ سے ڈرایا گیا، یعنی اچانک قتل کیے جانے سے مولا کو ڈرایا گیا کہ آپ کا اچانک قتل ہو سکتا ہے، اچانک آپ کا قتل، غور کیجئے گا، آپ کا اچانک قتل ہو سکتا ہے۔ اب جو یہ لفظ جو نکل رہے ہیں علی بن ابی طالب کی زبان سے، ابھی جو میں عرض کر رہا تھا کہ مشیت الہیہ سے علی کے کلام کا مکمل اتصال ہے۔ میں اپنے ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اپنے ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں۔ مشیت الہیہ سے علی بن ابی طالب کے کلام کا، بیان کا، فقرے کا، جملے کا اور فکر کا اتصال ہے، فکر کا بھی اتصال ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّهِ جُنَّةٌ حَسِينَةٌ، اور فرمایا آپ نے، مولا فرماتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے۔ مجھے تم موت سے ڈراتے ہو، تم مجھے موت سے ڈراتے ہو، مجھ پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي إِنْ فَرَجَتْ عَنِّي وَاسْلَمَتْنِي فَحِينَئِذٍ لَا يَتِيشُ السَّهِمُ وَلَا يَبْرَعُ اللہ اکبر الکلم۔ بہت عظیم جملہ مولا نے فرما دیا، کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ يَوْمِي، غور کیجئے گا کہ میں اس جملے کے سیاق میں یہ فقرہ عرض کر دوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم مجھے اچانک قتل ہو جانے سے ڈراتے ہو، مجھ پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے، جب موت کا دن آئے گا تو وہ مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ سپر جو ہے، جو میرے اوپر سپر ہے اللہ کی جانب سے، وہ اللہ کی جانب سے میرے اوپر ایک سپر ہے، جب موت کا دن آئے گا تو وہ مجھے موت کے حوالے وہ سپر کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ جب تک وہ سپر ہے مجھے کوئی مار نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یقین باللہ اگر کسی ذات کا اس بلندی پر ہے کہ جہاں تلواریں ڈر جائیں، جہاں نیزے خوف زدہ ہو جائیں، جہاں قاتل اور مجرمین خوف زدہ ہو کر گھٹنے ٹیک دیں، اور علی کا یقین اور علی کا اطمینان اتنا زیادہ ہو کہ تلواریں لچک لچک کر دہشت میں ڈوب جائیں اور علی کو تلواریں قتل نہ کر سکیں، اس ذات کو، شخصیت کو علی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجھ پر اللہ کی ایک محکم سپر ہے،
جب موت کا دن آئے گا تو وہ مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گی، اس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم بھر سکے گا، اس وقت نہ تیر خطا کرے گا نہ زخم بھر سکے گا۔ اور فرمائے یعنی جب میری موت ہوگی اسی وقت، یعنی جب مجھے جانا ہوگا، جب میری موت ہوگی اس وقت ہی علی مرے گا، تو اس وقت کوئی تیر خطا نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی زخم بھرے گا، جب تک اللہ کی جانب سے میرے اوپر محکم سپر ہے، مجھے کوئی مار نہیں سکتا، مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ اب بات سمجھ میں آئی ناظرین کہ بستر پیغمبر پر اطمینان و یقین کے ساتھ سو جانے والے علی اسی انداز میں سو رہے تھے کہ علی کے اوپر محکم سپر تھی خدا کی جانب سے کہ علی کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کسی تلوار میں وہ طاقت نہیں ہے کہ علی کے اوپر چل سکے، کسی نیزہ اور برچی اور شمشیر میں وہ جرأت نہیں کہ علی کی طرف بڑھ سکے۔ اگر علی کی موت نہیں ہے اور سپر خدا کی جانب سے محکم سپر ہے تو کوئی علی کو مار نہیں سکتا، مگر یقین بھی تو اتنا ہو، اگر یقین اتنا زیادہ ہوگا تو پھر اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ 40 برہنہ تلواروں میں بے خطر علی سوتے رہے اور نبی ہجرت کر گئے۔ ایک روایت بڑی مشہور ہے، حالانکہ وہ روایت قابل نقاش بھی ہے، قابل بحث بھی ہے کہ وہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اور کافی علماء اس پر تعلیقات پیش کر چکے ہیں، کچھ نے یہاں تک ثابت کیا ہے کہ وہ روایت درست نہیں ہے کہ غار میں فلاں صاحب بھی موجود تھے۔ اگر مان لیجئے کہ غار میں فلاں صاحب موجود تھے بھی تو غار میں رو رہے تھے اور علی بستر پر اطمینان سے سو رہے تھے۔ دونوں میں فرق یہی ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ اطمینان سے سوتا ہے، اور جو بندوں والا ہوتا ہے، یہاں والا ہوتا ہے، وہ غار میں نبی کے ساتھ بھی ہو تو روتا ہے۔ فرق دونوں میں بالکل ہے، یعنی جو ولی اللہ ہوتا ہے وہ اطمینان سے 40 برہنہ تلواروں میں سکون سے سوتا ہے۔ وصیتیں دیکھ لیں، کلامی فرق بھی دیکھ لیں نا، وصیت میں دیکھ لیں کہ جب مولا امیر المومنین کے ضربت لگائی گئی تو آپ کہتے ہیں فوت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، اور دوسری طرف جب نزا کا عالم آیا تو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا، کاش میں یہ جہان مزاج دیکھیے، آپ سوچ دیکھیے، سوچ دیکھیں نا، مطلب بکری کی مینگنی اور سوچ دیکھیے جو اللہ کی جانب سے آیا تھا اور جو من جانب اللہ تھا اور جو مشیت الہی کا مالک تھا، جو ارادہ الہی سے جس کا ارادہ اتصال رکھتا تھا، وہ شخصیت، وہ ذات، وہ امام، وہ ولی خدا، جب اس کے سر پہ ضربت لگی تو اس نے کامیابی کا اعلان۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ اور تعلیلاً عرض کر دوں، کامیابی کے بہت سارے اسرار ہیں، اس فقرے کے، اس جملے کے، اس لفظ کے بہت سارے اسرار و رموز ہیں، لیکن ایک رمز یہ بھی ہے کہ اپنے عظیم دوست سے علی کی ملاقات تھی، اور جب علی کی ملاقات تھی دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی کو قتل کر کے علی کو فنا کر دیا۔ علی نے کہا تم نے قتل کر کے ہمیں فنا نہیں کیا، بلکہ میں تو اپنے خدا کے پاس، اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں اس سے ملاقات کے لیے۔ تو علی کی ملاقات، علی کا جانا اور علی کی شہادت دنیا کے نظر میں یہ تھی کہ شاید سر تن سے جدا ہو جائے تو انسان فنا ہو جاتا ہے۔ اس بات کی گواہی تو خود مولا حسین نے زمین کربلا پہ دیا۔ یاد رکھو کہ اہل دنیا وہ ہیں کہ ان کے جسم سے سر جدا کر لیا جائے تو قوت گویائی اور کلام کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہم وہ ہیں جنہوں کے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے اپنے اتصال کی گواہی دیتے ہیں۔ امام حسین نے نو کے سینہ پر، یہ جملہ بہت دقیق عرض کر رہا ہوں، امام حسین نے نو کے سینہ پر قرآن کی تلاوت کر کے مشیت کے ساتھ اتصال کی گواہی دیا ہے کہ دشمن ظالم شمر تو سمجھ رہا ہے کہ تو نے حسین کے کنیکشن کو کاٹ دیا، حسین کے رابطے کو کاٹ دیا۔ آدھیک نو کے سینہ پر بھی میں بلند ہو کر میرا رابطہ خدا سے ٹوٹا نہیں ہے، خدا سے کٹا نہیں ہے، زمین کربلا پر میرا جسم ہے، نو کے سینہ پر میرا سر ہے، مگر مشیت کے ساتھ اتصال اتنا قوی ہے
مسکینوں کے سینہ پر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. تو جو ظالم تھے وہ سمجھ رہے کہ میں نے رابطہ کاٹ دیا. حسین نے تلاوت کر کے کہا رابطہ نہیں کٹا ہے، مشیت کے ساتھ میرا رابطہ ہے. اچھا، یہی جملے دربار میں فرعون کے دربار میں شہزادی نے کہا کہ تو ہمارے سلسلے وہی کو منقطع نہیں کر سکتا، اس کے آثار کو مٹا نہیں سکتا، تو ہمیں اور وہی کو جدا نہیں کر سکتا. وہاں بھی یہی کلام ہے. یقیناً میں کل مجلس میں حرم مبارک میں مجلس تھی سیدہ زینب کے حرم میں، اس میں نے یہ فقرہ کہا تھا کہ علی کی بیٹی کی عظمت کا اندازہ لگائیں. علی موسوی صاحب یہ جملہ عرض کرتا ہوں بہت قیمتی ہے کہ 1,24,000 نبیوں کا سارا کمال و جلال و جمال و ہیبت و جرأت و قدرت و اختیارات جس ذات میں آ جائے اسے علی کہتے ہیں. اور علی کا سارا کمال جلال و قدرت و ہیبت و اختیارات و شجاعت و حماس جس ذات میں سمٹ جائے، یعنی جو ہو بہو علی ہو، اسے سیدہ زینب کہتے ہیں. اور میں اس جملے کی تائید میں یہ بات کہوں گا کہ جناب زینب صرف شکلن بابا سے مشابہت نہیں رکھتی تھی. زینت علی صرف شکلن نہیں تھی، کلام میں بھی علی جیسی تھی، لہجے میں بھی علی جیسی تھی، انداز میں بھی علی جیسی تھی، ہیبت میں بھی علی جیسی تھی، علم میں بھی علی جیسی تھی، اختیارات میں بھی علی جیسی تھی. آپ کہیں گے اختیارات میں؟ جی ہاں. کوفے کے دربار میں علی کی بیٹی کا یوں اشارہ خاموشی کرنا اور کوفیوں کا موت کی آغوش میں چلے جانا اور ہچکی لینا کہ مر جائیں گے سارے کوفی، یہ اشارہ دلالت کرتا ہے کہ اسی طرح ہے جناب زینب جیسے علی کی حکومت موت و حیات پر ہے. اشارہ کر دیں تو لوگ مر جائیں، اشارہ کر دیں تو مردہ زندہ ہو جائے، اسی طرح زینب کبریٰ کے وہی اختیارات ہیں. تبرکن وہ جملے جو طاغوت کے سامنے 700 کرسی نشینوں کے سامنے جو شہزادی نے چھوڑا ہے، جس کی گونج روزے قیامت تازی رہے گی. یزید کے دربار میں یزید کا کمانڈر کھڑا ہوا اور اس نے تمام روات اور کتاب اور صاحبان قلم اور سفرا اور وزراء اور میڈیا سے یہ خطاب کر کے کہا کہ ہم نے صحرائے کربلا میں ایک باغی کو قتل کر دیا ہے، ان کے بچوں کو اسیر کر لیا ہے، اور قتل کرنے کے بعد ان کے رؤوس کو، ان کے سروں کو ہم نو کے سینہ پر بلند کر کے امیر تیرے دربار میں لے کر آئے. رائٹر اور رپورٹر اور روات اور صاحبان تواریخ کے ابھی قلم چلنے والے تھے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک طویل القامت بی بی قامت سیدت زینب سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ ہو بہو علی کی بیٹی، علی جیسی، علی کے اختیارات کی مالکہ ملیکہ اور ملکہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی. خدا کی قسم پہلا جو فقرہ زبان زینبیہ سے اور زینبی سے نکلا، کہتی ہیں یبنت طلقاء. میں یہ لفظ اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ جو عربی جانتے ہیں وہ ہل جائیں گے اس جملے کے بعد. آسان نہیں تھا اتنے بڑے خونخوار دہشت گرد اور مجرم اور اتنے بڑے بادشاہ کے دربار میں جہاں بولنے کی اجازت لی جاتی تھی تب کوئی بول سکتا تھا، وہاں ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا غلام زادوں کا بیٹا. جیسے یہ فقرہ کہا تمام روات اور مورخین کے ہاتھوں سے قلم گر گئے اور کہا من حاضی، یہ کون ہے؟ فعجاب شخص وقال حاضی زینب بنت علی، یہ زینب بنت علی ہے. اب زینب بنت علی صرف زینب بنت علی نہیں، یہ نائبۃ الامام ہے. علی موسوی صاحب بہت اہم جملہ عرض کر رہا ہوں، یعنی تمام نبیوں کا کمال علی میں سمٹا اور علی کا سارا کمال زینب میں سمٹا. گویا پوری کائنات کے اختیارات کا نام زینب ہے. پھر سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، پوری کائنات کے اختیارات کا نام محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کا سارا جمال و کمال و اختیارات جس ذات میں آ گئے وہ علی، اور علی کی نائبہ یا نائبۃ الامام حضرت زینب سلام اللہ علیہ. یعنی پوری کائنات کی قدرت و طاقت و جلال و جمال و ہیبت جس ذات میں سمٹی ہوئی ہو، وقت کا امام جسے سلام کرے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. اب جناب زینب نے جب ایک مرتبہ رائٹر اور رپورٹر اور روات اور میڈیا کو دیکھا تو یزید سے نہ گھبرائیں، نہ ڈری، اور نہ یزید سے دہشت میں آئی، بلکہ کہا فقط قیدک. اب یہ جو جملہ نکلا نا، فقط قیدک، اور یزید جتنی دشمنی کر سکتا ہے کر لے، فقط قیدک، اور دل کی بھڑاس نکال لے، دشمنی کر لے، وسع سعیک،
اور کوشش کر لے، اپنی فوج بڑھا لے، اپنا لشکر بڑھا لے، اپنا عسکر بڑھا لے، جو اور کر سکتا ہے کر لے۔ یعنی یہ فقرہ بتا رہا تھا کہ ہمارے صبر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہمارا جو اتصال ہے مشیت کے ساتھ، اس اتصال مشیت کو تو قطع نہیں کر سکتا، اس کو کاٹ نہیں سکتا۔ میرا بھائی تو کربلا سے شام تک اسی اتصال، اسی کنیکشن، اسی رابطے کا اعلان نوکے سینا پہ کر رہا تھا کہ جسم کربلا میں ہے اور شام میں سر بول رہا ہے۔ اللہ اکبر! جسم کربلا میں ہے مگر شام میں سر بول رہا ہے کہ میرا رابطہ، میرا کنیکشن میرے خدا کے ساتھ اتصال الہی کس انداز میں۔ اب جناب زینب کہتے ہیں فقید قیدک وسع سعیک وناسب جہدک۔ اب جب جملہ کہا وناسب جہدک، اور جتنی تیری ہمت ہے، اور جتنی کوشش ہے، اور جتنی تیری فوج ہے، اور جو ظلم کر سکتا ہے کر لے۔ یہاں ٹھہرنے کے بعد جناب زینب نے لشکر کی طرف دیکھا، عسکر کی طرف دیکھا، فوج و افواج کی طرف، افراد کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد دیکھ کر کہا رائٹر رپورٹر لکھو، کیا لکھیں؟ اب رائٹر نے کہا وہ لکھو جو علی کی بیٹی بولے۔ اب سب کے قلم چلے۔ علی کی بیٹی نے کہا ایامو کا الا عددا، یزید تیرے دن، ایامو کا یوم کی جمع ہے پلورل ایام، ایامو کا الا عددا، اے یزید زیادہ پگلا مت فوج کو دیکھ کر، زیادہ تیرا دماغ نہ خراب ہو، یہ تیرے لیے مہلت ہے، جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے۔ آیت بھی پڑھی، کبھی وقت رہا تو عرض کروں گا۔ کہا جسے تو حکومت سمجھ رہا ہے یہ حکومت نہیں، مہلت ہے تیرے لیے۔ ایام کا الا عددا، تیرے دن بہت مختصر ہیں، تو مرنے والا ہے، تو فنا ہونے والا ہے، تو ہلاک ہونے والا ہے۔ وجمع کا الا بددا، اور وہ لشکر جس پر تجھے غرور ہے وہ سب تتر بتر ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ وجمع کا الا بددا۔ اب اس کے بعد جو جملہ علی کے بیٹے نے خدا کی قسم کہا، لیکن فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، دربار تیرا، عسکر تیرا، لشکر تیرا، فوج تیری، خزانہ تیرا، تخت تیرا، سب کچھ تیرا، تیرے دربار میں یہ فقرہ کہہ رہا ہوں، واللہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹانے کی کوشش کرے گا مگر ہمارے ذکر کو نہیں مٹا پائے گا، ولا تمیت وحینا، اور وحی کو مٹا پائے گا۔ اور میں نے کل یہ جملہ کہا تھا، اور پھر میں عرض کر دوں، میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، کل میرے ذہن میں یہ حضرت زینب کے روزے میں بات آئی تھی۔ علی کی بیٹی نے دربار یزید میں جو جملہ کہا کہ نہ تو خدا کے ذکر کو مٹا پائے گا اور نہ حسین کے ذکر کو مٹا پائے گا، جو زینب کبریٰ نے کہا پوری دنیا وہی دیکھ رہی ہے، پوری دنیا میں چلے جائیے، ہر طرف ایک ہی آواز گونجتی ہے، یا آواز آتی ہے خدا 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 پوری دنیا کرتی ہے، یا حسین حسین کرتی ہے۔ پوری دنیا میں صرف دو آواز ہے، یا دنیا خدا کو پکارتی ہے یا دنیا حسین کو، یعنی پوری دنیا میں خدا حسین کی آواز گونج رہی ہے۔ یہ جناب زینب کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے فقرات اور جملے تھے، اور اس مشیت الہیہ سے اتنے فقرے متصل تھے کہ جناب زینب نے جو فقرہ کہا آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ آج آئیے شام میں حرم کی سرزمین پر، جہاں طغات، بغات، حاسدین، قاتلین، مشرکین، مجرمین اور ناقصین اور پتہ نہیں کیا کیا میں جملے عرض کروں، سب آئے تھے جناب زینب کے روضوں کو گرانے کے لیے۔ اتنے میزائل مارے، میں یہی کل کہہ رہا تھا، اتنے میزائل مارے لیکن ایک بھی میزائل حرم سیدہ میں منفجر نہیں ہوا، ایک بھی میزائل۔ یہ حضرت زینب کی کرامت کی اور ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ اور آج بھی علی کی بیٹی کے روضے پر آئیے دیکھیے، لال پرچم لہرا رہا ہے اور جس پر لکھا ہوا لبیک یا زینب۔ پوری دنیا آج جناب زینب کو سلام صرف پوری دنیا نہیں کرتی ہے بلکہ پوری دنیا حسین کو سلام کرتی ہے، حضرت عباس کو سلام کرتی ہے، اور حضرت حسین اور حضرت عباس اگر کسی کو سلام کرنے آتے ہیں تو شخصیت کو سیدہ زینب کہتے ہیں۔ صلوات اللہ علیہ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ قبلہ خطبہ نمبر 50، خطبہ نمبر 60 اگر مکمل کمپلیٹ ہو گیا تو میں آگے بڑھوں۔ جی مکمل ہو گیا جی، ٹھیک ہے۔ خطبہ نمبر 61 پہ جائیں گے۔ دنیا کے متعلق جو کچھ مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس کی ذرا تشریح کر دیجئے، اصل متن اور ترجمہ بھی پیش کیجئے۔ قبلہ بسم اللہ۔
خطبہ نمبر 61 میں مولائے کائنات نے دنیا کے متعلق جہان بشریت کو اویئر کیا ہے، بیدار کیا ہے کہ اس دنیا کی محبت میں ڈوب کر اپنے آپ کو گناہ کے دلدل میں ڈال کر خود کو مریض مت کر دینا، اس لیے کہ گناہ مرض ہے، جیسا معصوم نے ارشاد فرمایا۔ اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے علی موسی صاحب تو وہ انسان مریض ہو جاتا ہے، یعنی روحانی مریض ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے۔ جس طرح سے جسمانی مریض ہیں، اسی طرح سے موسوی صاحب روحانی مریض ہیں۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، گالیاں دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، فتنہ کرتا ہے، فساد کرتا ہے، وہ مریض ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کر رہا ہوں، معصوم کے کلام کے زبدے میں یہ میں بیان دے رہا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے انسان مریض ہو جاتا ہے۔ مولا نے کہا کہ جو ہے گناہ مرض ہے، تو اس مرض سے بچنا ہے، دنیا کی محبت میں نہ ڈوب جانا۔ مولا فرماتے اللہ بیدار ہو جاؤ، وَإِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ لَا يُسْلَمُ مِنْهَا إِلَّا فِيهَا۔ تمہیں معلوم کیا مولا؟ بیدار ہو جاؤ، جی مولا کیا؟ کا دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے عواقب سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ صحیح، اللہ تعلق ہو کے غور نہیں، فرمایا، یعنی دنیا میں رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ ذخائر اعمال کو جمع کر لینا، مقصد یہ ہے اچھے اعمال کر لیں۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، بو لیجیے جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَلَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِئَ النَّاسُ بِهَا فِتْنَةً۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ کوئی ایسا کام جو صرف دنیا کے لیے کیا جائے نجات تو اس سے نجات بشر نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب کام وہ ہو جو آخرت کے لیے ہو، اگر نجات چاہیے تو۔ یعنی یہ مولا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو نجات چاہیے تو کام آپ کا صرف دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے ہو، تاکہ آپ کو نجات مل سکے۔ بہت امپورٹنٹ، میں بہت آہستہ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ کوڈ ہو جائے، نقش ہو جائے، منقوش ہو جائے، مکتوب ہو جائے اذہان عالیہ میں۔ لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، اللہ اکبر، ابتلی الناس بہا فتنۃ، لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے۔ کسی کو دولت دے کر آزمائش کی جا رہی ہے، بہت زیادہ دولت دے دی، کل فقیر تھا وہ شخص، آج اس کے پاس بے انتہا دولت، ملٹی ملینر ہو گیا۔ دولت دینا یہ نہ سمجھیں کہ بس وہ اللہ رحم و کرم کر رہا ہے، بلکہ امتحان لے رہا ہے، زیادہ دولت دے کر، بیٹے دے کر امتحان لے رہا ہے، بیٹیاں دے کے امتحان لے رہا ہے، اچھی زوجہ دے کے امتحان لے رہا ہے، زوجہ لے کے امتحان لے رہا ہے، بیٹے لے کے امتحان لے رہا ہے، دولت کبھی چھین کے امتحان لیتا ہے، کبھی دے کے امتحان لیتا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، ہر لمحہ ہم اور آپ آزمائش میں ہیں۔ اس کلام کا خلاصہ یہی ہوا نا کہ ہم اور آپ ہر لمحہ آزمائش میں ہیں، تو ہمیں بہت ہی الرٹ اور بیدار رہنا ہے، اور بہت ہی سوچ سمجھ کر اور سوجھ بوجھ کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم آزمائش میں ہیں۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ فما اخذوه منها لها اخرج منه وحوسبوا عليه، اللہ اکبر، فما اخذوا منها لها اخرج منه وحوسبوا عليه، لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا، لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا، علی موسی صاحب، لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا، اس دنیا سے دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا، اس سے الگ کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس سے الگ کر دی، وہ چیز ملے گی نہیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے جو حاصل کیا ہے وہ ہم ساتھ لے جائیں گے، نہیں، الگ کر دیے جائیں گے۔ مال جمع کیا ہے، مال قبر کے باہر تک، قبر کے اندر اعمال، قبر سے پہلے مال، اور جہاں
قبر کے قریب ہوئے، اب وہاں مال نہیں جائے گا، وہاں اعمال. مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے. اچھا، وما اخذوه منها لغیرها قدموا علیہ وقاموا فیہ. مولا فرماتے ہیں کہ اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، یعنی دنیا کے لیے جو حاصل کیا ہے وہ الگ بھی کر لیا جائے گا، ان سے لے لیا جائے گا اور حساب بھی لیا جائے گا. بہت مال جمع کیا تھا آپ نے، بہت مال ادھر ادھر سے آپ نے جمع کیا تھا، وہ سب حساب لیا جائے گا. اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پالیں گے. جو اس دنیا سے مولا فرماتے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے وہاں پہنچ کر پالیں گے. تو عقل کیا کہتی ہے، شعور کیا کہتا ہے، شعار کیا کہتا ہے، فکر کیا کہتی ہے، ذہن کیا کہتا ہے، طیور تخیل کیا کہتے ہیں کہ ہم وہاں کے لیے انتظام کریں، وہاں کے لیے ہم انتظام کریں، یعنی وہاں کے لیے اکٹھا کریں. یہ مولا فرمانا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، بہت عظیم جملہ ہے، فَإِنَّهَا عِنْدِي ذَوِي الْعُقُولِ كَفَيْءِ الظِّلِّ بَيْنَ تَرَاهُ سَابِغًا حَتَّى قَلَصَ وَزَائِدًا حَتَّى نَقَصَ. کیا جملہ ہے مولا کا، کیا عظیم فقرہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اسے آگے پہنچ کر پالیں گے جو آخرت کے لیے کیا ہے، اور اسی میں رہے سہیں گے، یعنی آخرت کے لیے جو آپ نے گھر بنایا ہے، آخرت کے لیے جو پایا ہے، اکٹھا کیا ہے، اس میں رہے سہیں گے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے. اللہ اکبر. دنیا 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 عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے، جسے ابھی بڑھا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ گیا. آپ نے دیکھا کہ سایہ بہت زیادہ رہتا ہے اور دھیرے دھیرے وہی سایہ گھٹ کر سمٹ کر وہ سایہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا کی مثال اور دنیا کے متعلق علی ابن ابی طالب نے جہان بشریت کو جو پیغام دیا، جو میسج دیا، وہ یہ امپورٹنٹ میسج ہے. یعنی اس کی طرف پوری دنیا بشریت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اسی دنیا میں دنیا کے لیے نہیں، وہاں کے لیے اکٹھا کریں. جی بالکل صحیح. خطبہ نمبر 61 اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور آخری پوائنٹ اور شامل کریں گے. خطبہ نمبر 62 کے اوپر جائیں گے. اس میں مولا امیر المومنین نے موت سے پہلے اعمال کے ذخیرے کو کتنے دقائق آپ کے پاس ہیں؟ جی ہمارے صاحب پاس کتنے دقائق ہیں آپ کے پاس؟ 13 منٹ موجود ہیں. خطبہ نمبر 62 اس میں بھی موت سے پہلے اعمال کے ذخیرے کے اوپر، ذخیرۃ الاعمال کے اوپر گفتگو. یہ بہت ہی طویل ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ نیکسٹ پروگرام میں یہ خطبہ جو ہے وہ ہم بیان کریں، اور 5 منٹ ہم مولا کائنات کے ایک کلام پر گفتگو کر کے یا 7 منٹ آج اس پروگرام کو چاہتے ہیں ختم کریں، تاکہ نیکسٹ ہم 62 سے شروع کریں تو ایک دن میں وہ پورا خطبہ مکمل ہو، اور تاکہ مفہوم میں جو ہے وہ انقطاع نہ ہو، انفصال نہ ہو. تو مومنین، آج ہم نے آپ کی خدمت میں خطبہ نمبر 61 تک پیش کیا. اب ہم مولا کائنات کے جو ہے وہ کلام میں سے 2 کلام یا 3 کلام پیش کر دیں جو کلمۃ القصار ہیں، تاکہ پوری دنیا اس بیان سے استفادہ کر لے. مفتی صاحب مولا فرماتے من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا. من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا. آپ نے غور فرمایا جو اس دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کو بڑی مصیبت بیان کے پیش کرتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو چھوٹی چھوٹی مشکلات کو بڑی مشکل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے،
ابتلاہ اللہ بکبارہا، تو اللہ ایسے شخص کو، ایسے فرد کو بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ میں پھر سے ذرا اس خطبے کو عرض کرتا ہوں۔ کسی انسان سے آپ نے پوچھا کیسے حالات ہیں، بہت پریشان ہوں، روزی کی پرابلم اگر تھوڑی ہے تو اس کو بڑی بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ کسی طرح کی کوئی مشکل کہتے ہیں بڑی مشکلات میں ہوں، بڑی مصیبت میں ہوں، بہت پرابلم ہے، بہت مشاکل فیس کر رہا ہوں۔ یہی مولا کہنا چاہ رہے ہیں، مولا علی کا جملہ ہے جو مولا نے کہا وہ ہوتا ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ مولا فرماتے من عظم صغار المصائب، جو چھوٹے چھوٹے مصائب کو، مصیبت کو، پریشانیوں کو بڑی بنا کر پیش کرتا ہے، ارے بڑی مصیبت میں ہوں، بہت مشکل میں ہوں، ابتلاہ اللہ بکبارہا، تو اللہ اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر، کیونکہ اس نے خود جو ہے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، بڑی مشکل میں ہوں، تو اللہ اس بڑی مشکل میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ لہذا علماء کا، خبراء کا، روحانیون کا یہ کہنا ہے کہ جس حالت میں ہم اور آپ شکر الحمدللہ تشکر کا دامن نہ چھوڑیں، بے شک تشکر کا دامن نہ چھوڑیں، ہر وقت جو ہے وہ شکر خدا کرتے رہیں، سوکھی روٹی بھی کھائیں تو شکر خدا، جس طرح کی غذا آپ کو میسر ہو شکر خدا، جو لباس ہو شکر خدا، سانسوں پر شکر خدا، جسم کی تمام نعمتوں پر شکر خدا، ہر وقت شکر خدا کریں۔ اور اگر شکر خدا ہر وقت کریں گے، میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، شکر اور استغفار، بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن نے گارنٹی لیا، باقاعدہ گارنٹی لیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر یہ چاہتے ہو کہ میں نعمتوں کو، باؤنٹیز کو، جو نعمات ہیں ان کو بڑھا دوں، انکریز کر دوں، زیادہ کر دوں، تو تم میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، دیتا چلا جاؤں گا۔ جو بھی تمہیں دیا ہے اگر اس کا شکر ادا کرتے رہو، شکر میرے پروردگار، شکر میرے خدا، میرے اللہ، میرے معبود، لفظوں سے شکر ادا کرو، فکر میں شکر ادا کرو، سجدے میں جا کر شکر ادا کرو، نماز میں شکر ادا کرو، اعمال میں شکر ادا کرو، فکر میں آپ کے شکر ہو، شعور میں آپ کے شکر ہو، شعار میں آپ کا شکر ہو، ہر وقت اگر آپ شکر ادا کر رہے ہیں تو آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ اسے چیک کر لیں، ٹرائی کر لیں، میں یہ بات لائیو کر رہا ہوں کہ آپ اسے ٹرائی کر لیں، شکر کر کے دیکھیں، 14 دن میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اور جو بھی آپ کی چھوٹی چھوٹی مشکلیں، کسی سے بیان نہ کریں، کسی سے کچھ نہ کریں، اگر آپ کو کہنا ہے تو اپنے امام سے کہیے، وقت کے امام سے کہیے، جو آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ لوگوں سے کہیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ اس میں اچھے ہوں، اور کچھ مومنین آپ کا استہزاء بھی کریں گے، لہٰذا کسی سے آپ نہ کہیں۔ کچھ تو اچھے نیک ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں، اچھا مشورہ دیتے ہیں، لیکن سب ہر طرح کے لوگ ہیں، سب اس طرح کے نہیں ہوتے۔ لہٰذا اپنے درد کو، اپنی کیفیت کو، اپنے مصائب کو، اپنی مصیبت کو اگر کہنا ہے تو امام سے کہیے، یا خالق امام خدا سے کہیے۔ لوگوں کے سامنے جا کر اپنی مصیبتوں کا تذکرہ نہ کیجیے، یہی مولا فرماتے ہیں، بلکہ شکر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کہیں اجازت ہو تو ایک اور بیان آپ کی خدمتوں میں پیش کروں۔ مولائے کائنات نے ایک یونیورسل پیغام دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الناس اعداء ما جہلوا، مولا فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو عداوت، نفرت، کینہ، بغض، پرابلمز اور مشاکل ہے، اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ مشاکل ختم ہو جائے، مصائب ختم ہو جائے، پرابلمز ختم ہو جائے، تو جہالت کا خاتمہ کرو، جہالت سے لڑو، اگنورینس سے لڑو، فائٹ کرو، جہالت سے فائٹ کرو، اگنورینس سے فائٹ کرو۔ یو شوڈ فائٹ، آپ لڑائی کرو، فائٹ کرو جہالت کے ساتھ۔ جہالت کا خاتمہ ہوگا، عداوتیں ختم ہو جائیں گی۔ بچے کی پرورش بطن مادر سے ہونی چاہیے۔ بچہ پیدا ہو گیا، بڑا ہو گیا، اب یہ کیا بنے گا، پلان بعد میں نہیں کرنا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو اس وقت سے آپ کو پلان کرنا ہے، اور اس کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ صرف دنیاوی نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی دینا ضروری، تاکہ وہ اپنے خدا سے، اپنے معبود سے، اپنے المائٹی اللہ سے کنیکٹڈ ہو۔ اور جب وہ کنیکٹڈ ہوگا
تو اس کے یقین میں اضافہ ہوگا اور اس کی اضطراب کی کیفیت نہیں بڑھے گی، ورنہ پھر بچہ دولت بھی ہے، طاقت بھی، سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے اندر استقرار نہیں ہوگا، اطمینان نہیں ہوگا، وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور بیماری سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو اس بچے کو خدا سے کنیکٹ کریں۔ جب بیٹا، بچہ، بیٹی خدا سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے تو ان کو اسپرچولیٹی میں ان کو ایک طاقت ملتی ہے، پاور، ایک قوت عطا ہوتی ہے، نصر اور مدد ادھر سے آتی ہے، تو پھر یہ بیٹا یا بیٹی یا جنریشن یا نیشن آگے بڑھ جائے گی خدا کی طرف سے مدد اور خدا کی طرف سے قوت آنے کی وجہ سے۔ لہٰذا مولا نے جو ایک چھوٹے سے جملے میں، سینٹنس میں کہا کہ عداوت، نفرت، بغض، کینہ، غل اور یہ دشمنیاں جہالت کی وجہ سے ہیں۔ جہالت کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے، لہٰذا امت کے ہر فرد کے کان میں، ذہن میں، مزاج میں یہ بات نقش کر دینا ضروری ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ایجوکیشن کی طرف، اور صرف یہی ایجوکیشن نہیں جسے آپ ایجوکیشن سمجھتے ہیں، بلکہ اخلاق، مورالٹی کی طرف بھی لے کر آئیں، یعنی مورالٹی کا اسے علم ہو، ہیومینٹی اسے پتہ چلے۔ اگر ہیومینٹی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کے پاس علم کس چیز کا ہے؟ اخلاقیات اگر اس کے درست نہیں ہے، بہتر نہیں، تو کس چیز کا علم ہے؟ صرف کتاب رٹن لینے سے علم نہیں آتا، بلکہ علم جب روح میں اتر جائے، علم جب اس کے وجدان میں اتر جائے، علم جب اس کے شعار میں نظر آنے لگے، علم جب اس کے شعور سے دکھنے لگے، تو وہ شخص واقعا پڑھا لکھا نظر آتا ہے۔ جی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں ایک مرتبہ پھر جناب علامہ سید قلبی عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ دمشق سوریہ سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، اور نہج البلاغہ صدائے امام علی جو کہ ایک سلسلے وار پروگرام ہے جس میں مولانا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کلام کو، جو کہ امام الکلام ہے، خطبہ نمبر 1 سے لے کر اس وقت جو ہے وہ 61 آج جو ہے وہ آج کی نشست میں کمپلیٹ ہو گیا، جس میں نہ صرف ہم نے ان خطبات کا اصل متن آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، بلکہ اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر اور تشریح بھی ساتھ ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک مرتبہ پھر قبلہ کے انتہائی مشکور اور ممنون، اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو بھی اختتام کی طرف لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور ہماری اور آپ کی انشاءاللہ کل اگلی ملاقات UK ٹائم سے